बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जो मेरा वीलॉग था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जहांगीर तरीन साहब को जो टास्क दिया गया था, जो इमरान ख़ान के और जहांगीर तरीन के मुश्तरका दोस्त हैं उन्होंने, और मैंने पूरी तफसील आपको दी थी आज से 3 दिन पहले। तो आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया कि हमारी दी हुई ख़बरें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, और आज आपने देख लिया कि जहांगीर तरीन साहब का खुद स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ वो अब्दुल हफीज़ जो है हफीज़ शेख के लिए, मतलब अब्दुल हफीज़ साहब जो हैं जो कि इस वक्त सेनेट के मुंतखब हैं उम्मीदवार PTI की जानिब से, हफीज़ शेख साहब सॉरी, तो उनकी वो सपोर्ट करेंगे और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। ठीक है जनाब। तो ये सारे मामलात आपको गुज़िश्ता वीडियो मैंने बता दिया था कि ये सारे मामलात जो हैं बहुत अहम हैं, और सेनेट की जो इस वक्त इलेक्शन है वो PDM की और मौजूदा हुकूमत की बका का मसला बन चुका है, और दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं। अगर मेरे वीलॉग आप पहले से देखते हो तो मैंने आपको ये बात एक हफ़्ते पहले बता दी थी कि मेरे जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के अंदर अदलिया से मुतल्लिक़, वो ये फ़ैसला कर चुके थे एक हफ़्ते पहले कि वो आइन और क़ान के हवाले से कोई ऐसी तशरीह नहीं करेंगे जिसमें कि खुफिया वोटिंग का मसला जो है ख़त्म करके PDM को कोई मौका फ़राहम किया जाए। इलेक्शन खुफिया ही रहेंगे, मैंने बता दिया था। ट्विटर, जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, मैंने उसमें भी बता दिया था आपको। गिलानी साहब के हवाले से भी मैंने बता दिया था ट्विटर पे, क्योंकि यहाँ तो मैं 2 दिन बाद वीडियो डालता हूँ या 1 दिन बाद कभी टाइम मिलता है, तो फिर इतना तो नहीं हो सकता कि मैं इतना फ़ारिग भी नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा सारी चीज़ें एज़ इट इज़ आ रही हैं। उसकी वजूहत ये है कि देखिए यूसुफ़ गिलानी को मैंने पहले कहा था कि कुछ सोच समझ के उतारा गया है, और यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब को ये बात महसूस हो गई थी। जैसे मैंने पहले वीडियो में कही थी आपको बात कि अब्दुल हफीज़ हफीज़ शेख साहब जो हैं ये बहुत कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे किसके सामने, यूसुफ़ गिलानी के सामने, क्योंकि यूसुफ़ गिलानी की रिश्तेदारियाँ भी हैं, बहुत सारे मामलात हैं। फिर उस पर कभी को डिटेल होगी पाकिस्तान की सियासतदानों की रिश्तेदारियाँ और उनके दरमियान रवाबित। एक तो होते हैं ना रवाबित, सलाम दुआ, और बहुत सारे अंडर टेबल रवाबित जो होते हैं ना, उससे फिर कभी एक इंशाल्लाह वीलॉग करेंगे। तो वो रवाबित बड़े मजबूत रवाबित हैं, लिहाजा इस चीज़ को महसूस किया गया था। और जैसे कि हमने पहले कहा था, फिर वो लोग जो हैं दरमियान में, वो लोग मुश्तरका जो इमरान ख़ान के दोस्त थे और जहांगीर तरीन के दोस्त थे, और उन्होंने फिर उनको कहा जाके जनाब ये सारा सेटअप आप ही लाए थे, फवाद चौधरी वगैरह दूसरे के बारे में बता चुका हूँ, तो आप ही इनको लाए थे, अब आपने ही इनको सपोर्ट करना है। इमरान ख़ान साहब की तरफ से भी मैसेज किया, तो लिहाजा जहांगीर तरीन साहब इन एक्शन हो चुके हैं, क्योंकि अब से पहले जो है तकरीबन 10 वोट, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ यानी अक्सर 48 घंटे पहले 10 वोट तो PDM के पास कन्फर्म थे। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वक्त मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे मामला कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के आने के बाद वो 10 वोट जो हैं अब उनके आगे पीछे होने का ख़तरा हो गया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि इमरान ख़ान की कुछ पोजीशन जो है ना जहांगीर तरीन के एक्टिव होने से कुछ बेहतर हुई है। अच्छा जी, एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरा अदालत का जो मैंने आपको कहा था उस पर भी आपको बता दूँ कि अदलिया का मैंने आपको पहले कह दिया था कि अदलिया कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देगी, इलेक्शन ये खुफिया ही होंगे। हाँ, अलबत्ता ये अदलिया ज़रूर करेगी और वो करने जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि ये जो एक बात की जा रही है ना कि वोट खुफिया रहेंगे, भाई वोटिंग का तरीका तो मैंने बताया ना कि खुफिया सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी होता है, सब जगह होता है खुफिया। बैलेटिंग का मकसद ही होता है कि मतलब खुफिया, लेकिन उसके बाद अगर कहीं उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसको चेक किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यही एक प्ली ली थी जिसका मैंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा तरीक़ा वज़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहेगी, और जो मैंने आपको बताया था, और यही अब तक पता लग रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यही बात हो रही है। जो जज साहिबान हैं मुअज़्ज़िज़, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई तरीक़ा वज़ा किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी कन्फर्म ख़बर है। मैंने इस पर कल या परसों बात नहीं की थी, अब आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जब वहाँ बात हो गई, हमने देख लिया सारे मामला। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी नैब की तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं, किसके साथ? पीपल्स पार्टी के साथ और आपके मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। वहाँ पे इनके लोग मौजूद हैं। जब आपने हमेशा जो हम कहते हैं कि जब इदारों के अंदर सियासी वाबस्तगी पर भर्तियाँ की जाएंगी और सियासी वाबस्तगी के लोग रखे जाएंगे तो फिर इदारे सियासी हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, देखिए आइन
پارلیمنٹ کا جو ہے نا مطلب آئین کے اوپر عمل درآمد یا آئین قانون سازی کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن قانون کی تشریح کرنا جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اگر سپریم کورٹ یہ چاہے کوئی ایسی تشریح کرے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ساری صورتحال ہے جو مسلسل روزانہ جو چل رہی ہے نا بات چیت، آپ نے دیکھا کہ جو اس طرح جو آرگومنٹس آ رہے ہیں، جو ججز کے آرگومنٹس آ رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن آرگومنٹس دے رہا ہے، اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے، بڑا واضح ہو رہا ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے، وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن اس کو اپوز کر رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب یہی بات کی جا رہی ہے اب کہ بھائی وہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید یاد ہوگا آپ کو کہ یہ جو ہوا تھا ان کا مذاق جمہوریت، میں میثاق نہیں کہتا، مذاق جمہوریت، جمہوریت کا مذاق ہی تھا یہ، میثاق جمہوریت نہیں، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے بےایمانی ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے تو اوپن کیے جائیں۔ وہ بنیادی طور پر اس لیے کیا تھا کہ جس وقت یہ مذاق جمہوریت کیا تھا انہوں نے، تو یہ امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ کیا تھا، تو اس وقت نہ نواز شریف کو بھروسہ تھا پیپلز پارٹی کے اوپر، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو نواز شریف پہ بھروسہ تھا، کیونکہ یہ تو سب اتارے گئے تھے نا سارے، جیسے یہ بے نظیر آ گئی تو پھر فوراً سعودی عرب میں نے نواز شریف کو لانچ کیا، تو وہ سب ہبڑ دبڑ میں ہوتا، سارے انٹرنیشنل پلیئر آئے ہوئے تھے، تو وہ انٹرنیشنل پلیئرز جب آئے تھے تو یہ کیونکہ وہ دونوں تو انٹرنیشنل پلیئرز ان کے پیچھے تھے، تو دونوں پارٹیاں گئیں، اب دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلیت کو کھولنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے الیکشن جو ہے اوپن کرائیں گے، کیونکہ یہ تو سم طے کیے بیٹھا تھا نا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہ پاکستان میں تو بس جو مستقبل ہے نا وہ ہم دو ہی پارٹیوں کا، اور تیسری پارٹی تو آئے گی نہیں، ان کے تو وہم گمان ہی نہیں تھا کہ یہ عمران خان کہاں سے اتر کے آ جائیں گے۔ تو عمران خان جب لانچ ہو گئے تو پھر ان کو پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب جو چیز ہم نے ایک دوسرے کے لیے کی تھی، اگر یہ چیز ہے کہ عمران خان کر دے گا تو پھر تو ہمارے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس لیے وہ منکر ہوئے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کل عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ اگر عدالت نے، جو میرے پاس اب اطلاعات ہے کہ عدالت نے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا ہے، چاہے اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ ایک حلفیہ بیان لیں گے، یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں بالکل پاگل پن والی بات ہے کہ حلفیہ بیان لیں گے کسی سے کہ جناب آپ حلفیہ بیان دے کہ آپ پیسے نہیں لیں گے، پیسے لے کر کس نے بتانا ہے اور پیسے دے کے کس نے بولنا ہے، جھوٹ تو یہاں ہمارے اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور کم از کم یہ تو بہت ہی بھونڈا مذاق ہوگا عدلیہ کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ حلف نامہ دیں، یہ تو اگر ٹھیک ہے وہ ایک لوکل ہے ان کا پروسیجر کر لے، لیکن یہ بالکل پھسپھوسی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ابھی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ عدلیہ نے ایک اور بھی بہت چیز سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر پتہ لگ جاتا ہے تو پھر اس سیاسی جماعت یا ان سیاسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک علیحدہ جو ہے اپنا طریقہ کار جو ہے طے کر لیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آیا کس طرح ہوتا ہے اور وہ کس طرح اس کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب اس تمام صورت کے اندر میں بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ براہ راست کو ایسی مداخلت نہیں کرتی، جو پکچر پینٹ کی جاتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی کہ شاید وہ ووٹوں کے ڈبے آتے ہیں تو کوئی میجر یا کوئی جنرل اٹھا کے ڈبے باہر جاتا ہے اور لے کے اپنے ووٹ، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے عناصر کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو برے عناصر ہیں یا جو کرپٹ عناصر ہیں، جو سمجھتے ہیں، دیکھیے میں نے کہا نا کہ فوج کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نظریاتی سرحدوں کی، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، لیکن جو کہ پریکٹس اب 2.5-3 سال کے اندر دیکھی ہے، اور جیسے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی طرف سے کوئی ایسا بڑا حوصلہ افزا ایکشن نہیں آیا یا لوگ نہیں آئے، جو بھی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اب ٹائم نہیں ہے وہ سب باتیں کرنے کی، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ یہ کہ وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ رہیں گے، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ، چاہے ملک دشمن آ جائیں چاہے ملک دوست آ جائیں، کیونکہ اب فیصلہ جو ہے اب کیونکہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ بدنام ہے، یہ تو بدنامی تو ہوتا ہے ہمارے فورن ایجنٹس کرتے تھے، اور فورن ایجنٹس ابھی بھی انوالو ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جتنے جو پیسوں کی تیاری کی جا رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، سے 2 ویلاگ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر پیسے کچھ لوگوں نے بوریوں میں بھر کے تیار رکھے اور کچھ کو زرداری صاحب پیسے دے چکے ہیں، تو آج آپ نے دیکھ لیا غالباً، شاید میں کوئی ٹی وی پہ کہیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پاکستان کے کوئی شاید ہیں اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی وہی الفاظ مجھے کوٹ کیے کہ بوریاں بھری ہوئی اسلام آباد میں، تو ٹھیک ہے، یہ تو اب نئی بات نہیں ہے، تو ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں نا اس وقت پاکستان کے اندر، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا ڈسکس کر رہی ہے۔ ہم یہاں یورپ کے اندر ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، ای میلز ہوتے ہیں، ٹویٹرز کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ملک ہے، کیا کھلے عام پیسے کی لین دین ہو رہی ہے،
عدالت کا کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا، عجیب ہی تماشا ہے. دیکھیے اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. اچھا، اسی پس منظر کے اندر جو بیک چینل میں معاملات چل رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا جہانگیر ترین کا میں بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کس طرح آ گئے ہیں، بیک چینل میں کام کر رہے ہیں. ایک اور بیک چینل چل پڑا ہے. وہ بیک چینل جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو مریم نواز کہتی ہیں کہ میں ہائی رینکنگ لوگوں سے بات ہے، ہائی رینکنگ وغیرہ سے کوئی بات نہیں، کوئی باجوہ صاحب یا کوئی آئی ایس آئی کا چیف نہیں ان کو ٹیلی فون کرتا. نیچے کے ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، نچلے سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ خود رابطے کرتے ہیں، جیسے کہ یہ زبیر احمد وغیرہ دوسرے سے رابطے کرتے ہیں. اسی طرح کا کچھ رابطہ جو نا ایک بڑی اہم شخصیات کے معتمد خاص، مطلب وہ بھی عہدے سرکاری عہدے سے ہی ہیں، ان کی نواز شریف سے بات چیت ہوئی ہے. نواز شریف نے کے ذریعے کسی پیغام آیا تھا اور انہوں نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہے. آپ اگر اب میں کھل کے بات نہیں کروں گا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں. آپ میری ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ بہت سارے معاملات کمپرومائز ہو چکے ہیں. اس کمپرومائز کے اندر یہ سلسلہ چلا تھا کہ کہیں نہ کہیں پرانے سیٹ اپ کو آہستہ آہستہ، کھوٹے سکے تھے نا، میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ سارے سکے کھوٹے ہیں تو کچھ سکوں کو صاف کر کے چلایا جائے گا، کیونکہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں. پاکستان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کھل کر نہیں کھیل سکتی، اور ویسے بھی نہیں کھیلے گی. فوج ویسے بھی اب سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ ایک تو پاکستان کے بارڈرز کے اوپر حالات ہیں، دوسرے پاکستان کی عوام کا اس معاملے میں بڑا ایک رد عمل ہے. چمن میں آپ نے دیکھا کہ پرسوں کس قدر 3 دن پہلے ایک پرامن جلسہ ہوا تھا، کس قدر وہاں فوج کو گالیاں دی گئیں اور کس طرح فوج کو قتل کرنے کی باتیں کی گئیں. کہاں تھے لوگ، کون سی عوام، کون سے پاکستان. تو اب میں زیادہ اس سے بات نہیں کروں گا. معاملات بہت زیادہ کمپرومائز ہوتے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کم از کم کوئی لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ فیض صاحب عوام، بھائی اب میں نہیں کہتا کسی کو نکلے یا نہیں نکلے، مجھے نہیں پتا. یہ کام حکومتی پارٹی کا تھا، جو محب وطن پارٹی تھی، یہ ان کا کام تھا. یہ پی آئی ڈی میں بیٹھ کے جو یہ پریس کانفرنس ٹھوکتے رہتے ہیں نا صبح سے شام تک، پریس کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آتے، انقلاب لائے جاتے ہیں روڈوں پر آ کر. یہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں، لیکن بہرحال ٹائم از اوور. اب آپ سمجھ جائیں ٹائم از اوور. جو بھی ہوگا اب یہ ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر ہوگا، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو اسی پس منظر میں معاملہ طے شدہ ہے. نواز شریف، جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو بات چیت ہوئی ہے، وہ بات مریم نواز کے حوالے سے ہوئی ہے. انہوں نے، نواز شریف نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے حوالے سے، کیونکہ اب اندر سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مریم نواز کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، تو اس پہ انہوں نے بات چیت کی ہے. تو بات ہوئی ہے اہم حلقوں سے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ، نواز شریف کو کہا گیا کہ اگر آپ انسان بن جائیں اور ریاست کو، پاکستان کو غیر مستحکم نہ کریں، غیر مستحکم والی بات نہ کریں، تو ٹھیک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جیت رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہے. ڈزنٹ میٹر جیسے بھی جیتی ہے قوم، ڈالے تو ووٹوں نے نا، لوگوں نے ڈالے نا. چلیں سندھی نے ڈالے، مہاجر ڈالے، پٹھان، تو قومیتوں میں بٹ چکے نا، کس نے بھی ڈالے، پڑے تو ووٹ ہیں نا ان کو. تو ابھی کل پرسوں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی ڈسکا وغیرہ میں جو سیٹ ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون نے لے جانی ہے. یہ سارے لے جانی ہے سیٹ، میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کا موڈ نظر آ رہا ہے. تو میں تو مطلب حقیقت کی بات کرتا ہوں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں. بہت سے لوگ پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی آپ فیصل صاحب جو ہیں، آپ نے، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ فیصل صاحب آپ بھائی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. میرے سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، میرے سامنے قورمے کا رکھی ہوئی ہے ڈش آپ نے کھانے کے لیے، اور ڈھک دیں اور میں دیکھ لوں، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تو فیصل صاحب مایوس نہ ہو، یہ تھوڑی دیر میں نہاری بن جائے گی. تو ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. تو جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو باہر سے دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں نے آپ کو بار بار کی بات کی کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں باہر سے ہوتی ہیں، اور اسٹل ابھی بھی باہر کے پلیئرز ہیں. یہ دباؤ جو آ رہا ہے نا گورنمنٹ کے اوپر، جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، سب باہر سے دباؤ آ رہا ہے. اور اس دباؤ کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ ساری آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے میں بائیڈن انتظامی کے آنے سے پہلے پورے A to Z ساری میں چیزیں دے چکا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اسی لیے اب میں کیا کہوں، میں اچھا نہیں لگتا کہ بار بار آپ میری چیزوں کو دیکھا کریں. تو سارا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے الحمدللہ وہی سینیریو چلے آ رہا ہے، اور وہی سینیریو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹائم از اوور. پانی جو ہے دریاؤں کے نیچے سے، پلوں کے نیچے سے بہت کچھ نکل چکا ہے. تو اب یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کہ جہانگیر ترین کا ایکٹیو ہونے سے، متحرک ہونے سے معاملات جو ہیں بہت حد تک بہتر ہیں، ہو سکتے ہیں ان کے حق میں. لیکن آگے جا کے سینٹ کے چیئرمین کے لیے ضرور مسئلہ پڑے گا، کیونکہ سینٹ کا چیئرمین جو بن گیا، اگر سینٹ کے چیئرمین گیلانی صاحب بن گیا تو پھر عمران خان کے لیے سمجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس 100% ان کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اسی پس منظر کے اندر ایک اور چیز جو سب سے بڑی اہم یہ ہو گئی کہ آپ کو پتہ لگا کہ سری لنکا کے اندر جانا تھا عمران خان صاحب نے، ان کی پارلیمنٹ سے تقریر بھی تھی، لیکن وہ پارلیمنٹ کی تقریر منسوخ ہو گئی ہے. اس کی منسوخ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت نے اس پہ تحفظات کیے ہیں. بھارت نے تحفظات اس لیے کیے ہیں، بلکہ بھارت نے تحفظات اس لیے کیے تھے کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جو
انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے جو بات کی تھی نا، سری لنکا والوں نے، ان کے جو مذہبی امور ہیں، جو وہاں پہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو لوگ جن کا مسلمانوں کا انتقال ہو رہا تھا، جو بھی یہ معاملہ، اب ٹائم نہیں ہے تو میں اشارت مختصر کرتا ہوں، اس کے اوپر عمران خان نے ان کو ویلکم کیا تھا. ایک چیز تو یہ تھا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سری لنکا کے اندر جو کچھ لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں تھوڑے سے، جن کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے، انہوں نے مطلب یہ کہا ہے سری لنکا کو کہ اگر عمران خان یہاں پر آئیں گے تو انہوں نے آلریڈی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو ویلکم کیا ہے، اور یہاں پر آ کر اگر انہوں نے کوئی مسلمانوں کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی آپ کا شکریہ ادا کیا، یا ایون وہ کشمیر کی اگر بات کر دی، تو پھر ایک جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف بھارت میں جو آپ کو پتہ ہے حالیہ جو سودا جو کینسل ہوا ہے ابھی کنٹینر کا کولمبو کے اندر، اس کنٹینر کا سودا کینسل کر کے چائنا نے پورے پیسے بھی دے دیے اور وہ ادا کر دی گئی، وہ علیحدہ کہانی ہے. تو اس کی وجہ سے سری لنکا کے اندر بھارت کے درمیان اس سودے کے منسوخ ہونے کی وجہ سے بہت دوریاں پیدا ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اگر آ جائیں گے اور یہاں پارلیمنٹ میں تقریر کریں گے، ڈزنٹ میٹر وہ کشمیر کا ایشو اٹھائیں نہ اٹھائیں مسلمانوں کا، لیکن عمران خان کا یہاں پر آنا اس سودے کے منسوخ ہونے کے بعد یہاں پر یہ بات کی ایک وہ صداقت ہو جائے گی، یا ایک وہ ہو جائے گی، تصدیق ہو جائے گی کہ سری لنکا جو ہے پاکستان کے گود میں بیٹھ گیا ہے یا پاکستان کے کیمپ میں چلا گیا ہے. تو ہم فی الحال بھارت سے فوری طور پر اتنے بڑے پیمانے پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کا مذہب ہندو بھی ہے اور وہاں پہ بدھسٹ وغیرہ بھی اور سارے معاملات ہیں، اور مسلمانوں کی تو وہاں اتنی ویسے بھی آبادی نہیں ہے، تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان کی طرح وہ فیصلے نہیں کرتے. تو اصل میں بنیادی طور پہ ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا، دوسرا مزے کی بات ایک یہ ہوئی کہ وہ آپ کو پتہ لگا کہ ملالہ یوسفزئی وہاں دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، کیونکہ احسان اللہ احسان صاحب، جن کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح بھاگے تھے، کیا بھاگے تھے، بہرحال وہ تو مجھے تو یہ پتہ لگا تھا کہ وہ ان کو چھوڑا گیا تھا. اب یہ بہرحال وہ بتائیں گے ایجنسی والے. انہوں نے احسان اللہ احسان نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب جو ہم نشانہ چوک گیا تھا لیکن اب نہیں چوکے گا. اس کی وجہ سے جو ملالہ نے وہاں سے لیا ہے، تو اس کی کو بھی ایک بڑا ایشو اس وقت پاکستان کے لیے بن رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ اس کو تو لانچ کیا گیا تھا، تو اب ان کی کیے ہوئے ایک لانچ کیے ہوئے کینڈیڈیٹ کو بیٹھے بٹھائے یہاں سے خواہ مخواہ ایک بلا وجہ، جسے کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، تو یہ یہاں سے احسان اللہ احسان نے ٹویٹ کیا اور ان کو بھی وہ بھی ذرا متحرک ہو گئیں. اور اب سننے میں یہ ایک آ رہا ہے، جو ہمارے یورپین یونین سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا اس حوالے سے صبح کہ وہ اس چیز کو بڑا سنجیدہ ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ حالات ہو گئے ہیں دوبارہ، کہ پاکستان نے تو پورا کہہ دیا تھا کہ ختم کر دی تھی ہم نے، دہشت گردی ختم ہو گئی، اور یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی آرمی کے خلاف سب جگہ نعرے بازی ہو رہی ہے، اور یہ تو کھلے عام جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دہشت گرد بھی فرار ہو گیا. اور مولانا کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، جو جس کو کہ نوبل پرائز ملا ہے، اس کو سر عام مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. گو کہ خیر احسان اللہ احسان کا سنا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو نظر میں رکھنی پڑیں گی کہ یہ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہے دوسرا معاملہ. تیسرا ایک یہ ہے کہ برسلس کے اندر آج نیٹو کا اجلاس چل رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ناکام ہو سکتا ہے معاہدہ. ان کی پوری کوشش تھی کہ کس طرح افغانستان کا معاہدہ ہو جائے، لیکن افسوس کہ وہ نہیں ہو پا رہا. نیٹو والے بیچ میں کود گئے ہیں اب. لیکن ایک اس میں اہم چیز یہ ہو گئی ہے کہ نیٹو کے کودنے کے بعد رشیا نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ افغانستان کے معاملے میں امن لے کے آؤں. تو رشیا کا یہ کودنا جو ہے نا، روس کا کودنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم بات ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو. آپ نے کل ایک سنا ہوگا ایک کی بات کہ ٹرمپ ایران کے عہدیدار نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے ہم اس سے 7 یا 8 بار ملنے کی کوشش کی تھی اور ہم نہیں ملے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس میرے پاس یہ خبر تھی، لیکن ہم نے اس کو ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ 2 ملکوں کا ہمارا کام تجزیہ دینا ہوتا ہے. ہمارا کام مطلب کسی کے درمیان، کیونکہ میرے جو لوگ ہیں باہر میرے دیکھتے ہیں میرے ویلاگس کو اور میرے اسٹیٹمنٹس کو، تو میں نہیں چاہتا تھا. بنیادی طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے. ٹرمپ نے 7 بار تقریباً، جہاں تک ہمیں پتہ ہے 7 بار ملنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ایران سے کچھ سودے بازی کرنا چاہتے تھے، لیکن ایرانی قیادت نے ان سے ملنے سے انکار کیا، جس کی نتیجے میں زچ ہو کے یا ڈچ ہو کے نا ٹرمپ نے قاسم سلیمانی کو شہید کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اس وقت ان سے اگر بات چیت کر لیتا ٹرمپ سے، تو شاید قاسم سلیمانی جیسے عظیم جرنیل کو اسلامی دنیا نہیں کھو سکتی تھی. بلا شبہ وہ ایک اہم اثاثہ تھے. آج کی ویڈیو بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل میں دوبارہ آپ کو ویڈیو ڈالوں گا، تو اس میں اب جو پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو کھاڑ پچاڑ چل رہی ہے، اس کے اوپر مزید آپ سے میں ڈسکس کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.